अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। कुरान मजीद का तीसरा बाब और उसका दूसरा हिस्सा हम शुरू कर रहे हैं आज। और इसमें हम सूरत हूद में जो सेलेक्टेड आयात हैं उसको देखेंगे। तो इसकी जो इब्तदाई 4 आयात हैं उसमें कुरान पाक की जो ख़ुसूसियत है उसको वाज़ेह किया है कि ये लोगों की तरबियत और तालीम के लिए इस तरह से उतारा है कि पहले इसमें असूली और बुनियादी बातें मुख्तसर और जामे जुमलों में बयान हुई हैं और फिर बतदरीज इसमें तफसील भी बयान की गई है। तो इसमें कुरान का बुनियादी पैगाम यानी तौहीद को बयान किया गया है। ये इसकी पहली जो 4 आयात हैं हम उसको देख लेते हैं। इस का जो नाम है वो भी कुरानी नाम सेम है, यानी जो हमने पीछे सूरत यूनुस पढ़ी उसका और इसका कुरानी नाम सेम है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है जिसकी शफ़क़त अबदी है। ये सूरत अलिफ लाम रा है। ये किताब है जिसकी आयतें पहले मुहक्कम की गईं, फिर खुदाए हकीम और खबीर की तरफ से उनकी तफसील की गई कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो। मैं उसकी तरफ से तुम्हें खबरदार करने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ, और ये कि तुम अपने परवरदिगार से माफ़ी चाहो, फिर उसकी तरफ रजू करो। वो तुम्हें एक मुतय्यन मुद्दत तक अच्छी तरह बहरामंद करेगा और हर उस शख्स को जो उसके फ़ज़ल का मुस्तहिक है अपने फ़ज़ल से नवाजेगा। बड़ी खुशखबरी है ये हमारे लिए। लेकिन अगर मुंह फेरोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। तुम सबको अल्लाह ही की तरफ पलटना है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये जो बड़े हौलनाक दिन के अजाब है ना, इससे मुराद वही अजाब है जो रसूलों के मुनकरीन पर इस दुनिया में आ जाता है और वो फिर ख़त्म कर दिए जाते हैं। और इसमें जो बुनियादी पैगाम है कुरान का, जो अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत है, ये पेश किया गया है और ये कमोबेश तमाम अंबिया इसी तरीके से पेश करते थे। तो ये समझने की बात है कि इसमें अल्लाह ताला ने बता दिया कि कुरान में असूली बातें और बुनियादी बातें और जो मुख्तसर और जामे जुमलों में हैं और फिर उनकी तफसील, ये सब मौजूद है। आपको मुतवज्जे होने की ज़रूरत है। अगर आप हिदायत चाहते हैं तो ये बेहतरीन तरीका है कि हम इसकी आयात पे तदब्बुर करें, गौर करें और इससे अपने लिए राह निकालें, जिससे कि हम इस पे अमल पैरा हो सकें और आखिरत में सुरखरू हो सकें, क्योंकि तुम सबको अल्लाह की तरफ पलटना है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इसके बाद जो जो सूरत में आयत 50 से 60 तक जो आयात हैं उसमें कौमे आद की सरगुज़श्त सुनाई है। उन्होंने अपने पैगंबर हज़रत हूद को जिस तरीके से उनका इनकार किया, जिस तरीके से उन्होंने जो रविश अपनाई उनके साथ, उस को बयान किया है। वो बिल्कुल वैसी थी जैसे कि हज़रत नूह की कौम उनके साथ कर रही थी, यानी हज़रत हूद की कौम और हज़रत नूह की कौम, उन्होंने जिस तरीके से अपने पैगंबरों के साथ मामला किया उसको यहाँ बयान किया। और फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जो वो मामला कर रहे थे तुम्हारी कौम भी तुम्हारे साथ वही मामला कर रही है, और वो कैफरी किरदार को पहुंचे थे बिलाखिर, तो तुम्हारी कौम को भी कैफरी किरदार तक पहुंचना होगा। और अल्लाह ताला ने तंबीह की अहले कुरैश को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए और उन्हें तसल्ली भी दी। और इसके बाद कौम समूद, कौम लूत, अहले मदियन, हज़रत शुएब, उनकी भी सरगुज़श्तें हैं और हज़रत मूसा और हारून की भी सरगुज़श्त इसमें सरसरी तौर पर सारी बयान की हैं। और आखिर में आयत 120 से 23 तक इन तमाम सरगुज़श्तों को सुनाने का मकसद बयान किया है। वो हम पढ़ लेते हैं। सरगुज़श्तें हम अक्सर पढ़ते हैं और ये हमारे लिए हर जो रसूल नबी के वाक़यात कुरान में बयान हुए हैं, अगर आप उनको मुतवज्जे होकर गौर से पढ़ें तो उसमें बहुत रहनुमाई है, एक एक स्टेप पे सबके लिए रहनुमाई है। तो उसका जो मकसद है वो हम पढ़ लेते हैं जो यहाँ पर बयान हुआ आयत 120 से 123 तक।
فرمایا اور اے پیغمبر رسولوں کی سرگزشتوں میں سے ہر ایک ہم تمہیں سنا رہے ہیں جس سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں۔ ان کے اندر تمہارے پاس حق آیا ہے اور ماننے والوں کے لیے ان میں نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر جو نہیں مان رہے تو پھر تم اپنے طریقے پر کرو جو چاہتے ہو، ہم اپنے طریقے پر کریں گے۔ تم بھی انتظار کرو کہ خدا کا فیصلہ کب صادر ہوتا ہے، ہم بھی منتظر ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ چھپا ہے سب خدا کے پاس ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ سو اے پیغمبر اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ سرگزشتیں تمہارے دل کو مضبوط کرتی ہیں۔ ہم بھی پریشانی میں ہوں، ہم بھی دکھ میں ہوں تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم انبیاء کی سرگزشتیں پڑھیں۔ میں اکثر کہتی ہوں حضرت ایوب کے بارے میں پڑھیں کہ کس طریقے سے وہ اللہ کے بندے کتنی مشکل پریشانیوں کا شکار ہوئے، کہاں عروج سے کہاں وہ زوال پہ آئے اور ہر سٹیپ پہ وہ باوجود مشکل پریشانیوں کے خدا کے ساتھ جڑے رہے۔ تو اسی طرح سے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی اگر آپ سرگزشت پڑھنا ریگولرلی شروع کریں تو ہر سرگزشت ہمارے لیے ایک خزانہ حکمت اور دانائی ہے، اور ان کے اوپر اگر آپ سکون سے بیٹھ کے ان کو سمجھیں اور ان سے اپنے لیے زندگی میں ہدایت پانے کی کوشش کریں تو یقین کیجئے یہ جو ہم مختلف فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں ان سے کہیں زیادہ ان کا ایفیکٹ ہماری زندگیوں میں ہو اور ہم اپنی زندگیوں کو ان کے ذریعے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یاد دہانی ہے، دل کی مضبوطی ہے، نصیحت ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان سرگزشتوں کو اپنی زندگی میں سمجھیں، سیکھیں اور رہنمائی ان سے حاصل کریں۔ اس کے بعد اگلی سورہ جو ہے بہت ہی خوبصورت سورہ، سورۃ یوسف۔ یہ سورہ جس طرح سورۃ ہود میں مختلف انبیاء کی سرگزشتیں بیان کی ہیں نا، یعنی کافی سارے وہ رسول جن کی قوموں نے ان کی تکذیب کی اور انہوں نے ان کے اوپر انذار کیا، ان کی مختصر تفصیل بتائی ہے۔ تو یہ جو صورت ہے اس میں ایک ہی سرگزشت ہے جو پورے صورت کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ سرگزشت جو ہے اس کو احسن القصص کہا ہے، یعنی بہترین سرگزشت۔ اور اس میں جو آیت 21 سے 24 تک جو سٹوری کا کرکس ہے نا وہ بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف، ان کی سٹوری ہم نے بڑی دفعہ پڑھی ہے، اور واقعی اس میں جو کہانی کے اندر چیزیں اس کو کہانی بنا کے دل پہ اثر انداز ہوتی ہیں وہ تمام باتیں اس کے اندر موجود ہیں، اسی لیے اس کو بہترین سرگزشت کا نام دیا ہے۔ لیکن جو بات 21 سے 24 تک اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نا کہ جس میں حضرت یوسف کو زلیخا کی طرف سے جو دعوت گناہ دیا گیا تھا اس سے بچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک برہان نازل فرمائی تھی، یعنی جو ایک ڈیوائن سپارک آیا تھا جس کو ہم نور یزدانی کہا جاتا ہے، وہ جو نمودار ہوا تھا وہ کمال ایک واقعہ ہے۔ یعنی وہ یہ بتاتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رستے پہ رہنا ہے، کھڑے رہنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں شیطانی فورسز جو ہیں وہ آپ کے خلاف اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہ آپ کو اس رستے سے روکنے کے لیے ہر طرح سے آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر آپ ثابت قدم رہتے ہیں، استقامت قائم رکھتے ہیں، اپنے اندر خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے ہر مشکل کو اللہ سے مدد مانگ کے اس مشکل کو پار کرنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی برہان آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نور یزدانی ہے یعنی جو ڈیوائن سپارک ہے وہ آتا ہے آپ کے پاس، اور جب آپ کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں گرفتار ہو کے کوئی گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اللہ اس گناہ اور آپ کے درمیان برہان لے آتا ہے اور آپ کو اس سے بچا لیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ مسلسل زندگی کے ہر موڑ پر آپ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، اس کی رہنمائی قبول کریں
اور جو آپ کے اندر اللہ نے خیر و شر کا امتیاز کرنے کے لیے ایک فطرت میں صلاحیت ودیت کی ہے، اس کو زندہ رکھیں، اپنی فطرت سلیم کو زندہ رکھیں، تو یقین کیجئے پھر یہ نور یزدان ہمیں بچا لیتا ہے ہر اس معاملے میں کسی بھی طریقے سے انڈلج ہونے میں جس سے کہ ہمارے لیے آخرت میں اور دنیا میں دونوں میں نقصان کا باعث ہو۔ تو اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ آیات جو ہیں یہ بہت موونگ ہوتی ہیں، میں جب ان کو پڑھتی ہوں میرے لیے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی برہان آتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعہ پڑھ کے مجھے یہ طاقت محسوس ہوتی ہے کہ میں نے بھی اگر اپنے آپ کو ٹھیک رکھا، میں نے بھی اگر اپنے ان اصولوں کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھا، تو یقیناً اللہ مجھے بھٹکنے سے بچا لے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ میرے لیے برہان نازل فرمائیں گے، ہمیں گناہ سے روک لیں گے۔ تو یہ جو آیات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا مصر کے لوگوں میں سے جس نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو خاطر سے رکھنا، امید ہے ہم کو نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح یوسف کو ہم نے اس ملک میں جگہ دی، اس لیے کہ اسے برگزیدہ کریں اور اس لیے کہ اسے باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائیں۔ یہ سٹوری آپ جانتے ہیں نا کہ جس طریقے سے ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے ان کو اس طرح سے کنویں میں پھینکا اور پھر کنویں سے نکال کے ان کو بیچ دیا گیا، اور جہاں بیچا گیا اس نے اس طرح سے اپنے گھر میں انہیں رکھ لیا۔ پھر فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے ارادے کو نافذ کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، اور جب وہ پختگی کو پہنچ گیا تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا فرمایا۔ ان کو جو خوبی والے ہوں ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اپنے آپ کو راہ ہدایت پہ رکھتے ہیں، فطرت سلیم پہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوبی کے ساتھ ان کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اس نے ایک دن دروازہ بند کر لیے اور بولی آ جاؤ۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے خاطر سے رکھا ہے، میں یہ کروں تو جانتا ہوں کہ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عورت نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا، وہ بھی اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتا تو اس کا ارادہ کر لیتا۔ اللہ نے اسے پروٹیکٹ کر لیا۔ انسان کی فطرت کے اندر دائیات موجود ہیں برائی کرنے کے بھی، جیسے اچھائی کرنے کے ہیں نا ویسے برائی کرنے کے بھی موجود ہیں، لیکن یہ جو برائی کرنے کے دائیات ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہی اصل بات ہے۔ تو جب آپ اس کو مسلسل کنٹرول کرتے ہیں، اپنی فطرت کی جو پاکیزگی ہے اس کو سلامت رکھتے ہیں، تو پھر جب کوئی بڑا واقعہ ہونے لگتا ہے، جب آپ کو کسی بڑی مشکل کا شکار ہونا پڑتا ہے، بڑی آزمائش آتی ہے، تو اللہ آپ کی مدد کے لیے اپنی طرف سے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں، اس لیے کہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں اپنے ساتھ جوڑے رکھے اور ہم اسی کی طرف دیکھیں، اسی سے مانگیں، اور اگر ہم کسی مشکل میں پڑ جائیں تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ بنا دے۔ تو یہ بہت خوبصورت اور بہت اہم اور بہت ریلیٹیبل اور بہت جسے کہتے ہیں کہ فیوریٹ صورت ہے، لیکن جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پیچھے کہ یہ ساری چیزیں جن جن کیفیات سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں ان کیفیات کے مطابق یہ ساری جو باتیں ہیں وہ ہمیں قرآن میں ملتی چلی جاتی ہیں۔ کبھی کوئی بات ہمارے لیے اہم ہو جاتی ہے، کوئی بات ہمارے لیے خوبصورت ہو جاتی ہے، اور کوئی بات ہمارے لیے فیوریٹ بن جاتی ہے کیونکہ اس سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ تو یہاں تک ہماری سورت یوسف ہوئی۔ اب ہم آگے، میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ آخری جو اس کی آیت ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو سرگزشت بتائی ہے نا اس کا مقصد بتایا ہے۔ فرمایا ان کی سرگزشتوں میں عقل والوں کے لیے بہت کچھ سامان عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ جو اس سے پہلے موجود ہے اس کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل جو ہدایت کے لیے ضروری ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت جو ماننے والے ہیں۔ یعنی دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ جو سرگزشتیں ہیں اس میں سامان عبرت ہے، اس سے عبرت حاصل کرو، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔
جب آپ ان کو پڑھیں تو یہ سمجھیں کہ اس کو پڑھنے اور سمجھنے سے ہم اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کرنے کے لیے ان سرگزشتوں میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم انہیں پڑھیں اور سمجھیں. اب آگے ہم سورت رعد کی طرف چلتے ہیں. یہ سورت یوسف کا جوڑا سورت ہے اور قرآن کے نزول نے جو حق اور باطل کے درمیان ایک کشمکش برپا کی ہوئی تھی، اس کشمکش میں جو انجام کار میں کامیابی مسلمانوں کو یعنی ایمان لانے والوں کو ملنے والی ہے، اس کو اس میں نمایاں کیا ہے. ویسے تو دونوں صورتوں کا مضمون جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن ان میں استدلال کا تھوڑا فرق ہے کہ سورت یوسف میں حضرت یوسف کی زندگی کے حالات اور واقعات سے اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ آخری فتح، آخری کامیابی جو ہے وہ اسی کے نصیب میں ہوتی ہے جو کہ اللہ کے رستے پہ ہوتا ہے. یہ جو صورت ہے اس میں اب عقل اور فطرت جو ہے اس کے دلائل سے یہ بات واضح کی ہے کہ جو اللہ کے رستے پہ چلتے ہیں آخری کامیابی ان کی ہوتی ہے. اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ کتاب الہی کی آیات میں کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں. یہ ایسی ہی نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ گھڑ لی گئی ہیں یا یہ جادو ہیں. ان کی ہر بات ایک حقیقت ہے، اور جن باتوں کی یہ خبر دے رہی ہے یعنی یہ کتاب، یہ آیات جن باتوں کی خبر دے رہے ہیں وہ سب پوری ہو کر رہیں گی. اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری باتیں پوری ہونے والی ہیں. تو کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی دیکھ لیتے ہیں. اس کا بھی قرآنی نام وہی ہے جو پچھلی سورت کا ہے، کیونکہ ان میں موضوع جو ہے وہ سیم چل رہا ہے. تو فرمایا اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. یہ سورہ الف لام میم را ہے. یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، مگر تمہاری قوم کے لوگ اکثر اس کو نہیں مان رہے. تو ظاہر ہے کہ جب یہ ایسا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کا انجام بہت خطرناک ہے. یہ حق آیات ہے اور آپ اس کا انکار کر رہے ہو تو اس کا انجام بہت سخت ہے. اسی طرح آیت 19 سے 24 تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور منکرین کو وارننگ اور اللہ کی طرف سے ان کی تحسین کی گئی ہے جنہوں نے آخرت کی کامیابی کا امتحان پاس کر لیا ہے. ہم ان آیات کو بھی دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورت آیات جو ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم اپنے ساتھ. فرمایا سو کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص کی مانند ہو جائے گا جو اندھا ہے. یعنی جو حق کو نہیں مان رہا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اندھوں جیسا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دی ہیں وہ صرف سامنے کی چیز دیکھنے کے لیے ہی نہیں دی، بلکہ جو سامنے کی چیز ہے اس کے پیچھے جو حقیقت ہے اس تک پہنچنے کے لیے بصیرت بھی اس کے اندر رکھی ہے. تو کہا کہ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. جو بصیرت کے ساتھ دیکھتا ہے اور جو دیکھتا ہی نہیں، یہ دونوں بالکل مختلف جگہوں پہ کھڑے لوگ ہیں. ایک بینا ہے، ایک اندھا ہے. یہ ایک یاد دہانی ہے، اور یہ یاد دہانی تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے اس پیمان کو توڑتے نہیں، اور اس چیز کو جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کی رضا طلبی میں ثابت قدم رہے اور نماز کا اہتمام کیا، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کیا، اور جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. بہت اہم بات، یعنی اگر ان کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو وہ جواب میں اسی طریقے سے برائی نہیں کرتے، بلکہ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. اور انجام کار کی کامیابی انہی کے لیے ہے، ابد کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے ہیں ان کے اہل بنیں گے. فرشتے ہر دروازے سے اس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، اس لیے کہ تم ثابت قدم رہے. سو کیا ہی خوب انجام کار کی یہ کامیابی ہے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے اس بلند مرتبے کی تحسین ہے جو انجام کار ان کو حاصل ہوگی. تو یہ اہم آیات ہم نے دیکھی. اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سورت کا اختتام جو ہے، چونکہ یہ جو صورتیں ہیں یہ ساری کی ساری خوشخبری اور تزکیہ کے لیے ہیں. ان کا موضوع ایک ہی ہے تو ان کا نام بھی ایک ہی ہے، قرآنی نام ایک ہے.
اور اس میں جو ابتدا اور اختتام ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہے، لیکن ہر ایک کے اندر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی وہ پہلو ہے جس کو ہم اگر اپنی زندگی پہ اپلائی کریں تو ہم بہت بہتر طریقے سے قرآن سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں اور اپنی آخرت اور دنیا کی تیاری بھی بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو جو آخری آیات ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس پہ فرمایا جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی چالیں چلی تھیں، مگر چالیں سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ہر ایک جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور یہ منکرین بھی عنقریب جان لیں گے کہ آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے۔ یہ سب سننے کے بعد بھی تمہارے منکرین کہتے ہیں تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ان لوگوں کی گواہی جن کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یعنی صالحین اہل کتاب جو ہیں ان کا ذکر یہاں پہ فرما دیا ہے کہ انہوں نے بھی گواہی دی کہ یہ جو کتاب ہے اور جو یہ کتاب کو پیش کرنے والا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے اور اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو یہاں تک یہ سورت رعد کا معاملہ ہو گیا۔ اب ہم آگے 2 صورتیں اور دیکھ لیتے ہیں، سورت ابراہیم اور سورت ہجر، اور پھر انشاءاللہ ہم اسی چیپٹر کے جو تیسرا حصہ ہے اس میں باقی صورتوں کو دیکھیں گے۔ ان دونوں صورتوں کو دیکھتے ہیں اکٹھا کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں جوڑا صورتیں ہیں، یعنی پہلی صورت جس میں جس چیز کے لیے قریش کو تنبیہ اور تہدید کی ہے، دوسری میں اسی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اور جب ہم سورت ابراہیم پڑھتے ہیں تو اس میں جو پہلی 4 آیات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کتاب کے اتارنے کا مقصد بیان کر رہی ہیں۔ تو ہم اس سے شروع کرتے ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے حوالے سے کی اور جو اہل قریش کو تنبیہ کے حوالے سے کی، ہم اس کو اس زاویہ سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ تو پہلی سورت ابراہیم کی ابتدائی آیات دیکھتے ہیں۔ فرمایا یہ سورت الف لام را ہے، یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے اس لیے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اندھیرے جو ہیں وہ بہت طرح کے ہیں، ظلمتیں جو ہیں وہ بہت طرح کی ہیں، اور روشنی جو ہے وہ اس کے لیے ایک ہی کا لفظ ہے، وہ نور ہے، اور وہ یہ اللہ کی رہنمائی ہے۔ کہا کہ اس لیے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، اور ان کے پروردگار کے اذن سے اس خدا کے رستے کی طرف جو زبردست ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یعنی اللہ کے اذن سے توفیق ملتی ہے، اور کس کو ملتی ہے؟ جو خود اس کا اہل ثابت کرتا ہے۔ تو جو اس رستے کی طرف آتے ہیں وہ پھر یہ جان لیتے ہیں کہ جس خدا کو وہ مان رہے ہیں اصل میں وہی اس کا حقدار ہے کہ اس کو خدا مانا جائے، اس کی حمد کی جائے اور اسی سے امیدیں باندھی جائیں۔ تو کہا وہی اللہ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سو اس کے لیے جو کتاب کے منکر ہیں ایک عذاب شدید کی تباہی ہے، ان کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور خدا کے رستے سے روکتے ہیں۔ نوٹ کر لیں کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دینا خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا کی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو کہا اور خدا کے رستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ ان کے لیے کتاب ان کی زبان میں اتاری گئی ہے، اور ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا، اس لیے کہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر سمجھا دے۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی وہ اپنے قانون کے مطابق جس طریقے سے ہدایت ملتی ہے اس کا بھی ایک قانون ہے، اور جس طریقے سے انسان گمراہی کے رستے پہ چل پڑتا ہے اس کا بھی ایک قانون ہے۔ اسی قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈیل کرتا ہے، اور وہ قوانین جو ہیں وہ ہمیں اس قرآن میں واضح طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں جو آیت 24 سے 31 تک ہے، ان آیات میں جو شرکیہ عقائد یا نظریات اور توحید پر مبنی جو عقائد اور نظریات ہیں ان کی تمثیل بیان ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اہل قریش کو تہدید اور وعید یعنی عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، اور اہل ایمان کو کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ تو یہ آیات بڑی خوبصورت ہیں کیونکہ اس میں تمثیل بیان ہوئی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ تو فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ وہ ایک شجرہ طیبہ کی مانند ہے
جس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی ہیں اور جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کے اذن سے اپنا پھل ہر فصل میں دیتا رہتا ہے۔ یعنی اس کی مثال اس طرح کے درخت کی ہے جو ہر موسم میں آپ کو فصل دیتا ہے اور جس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے تمثیلیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ سمجھ لیں اس بات سے کہ یہ ایک کلمہ طیبہ جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آرام سے ادھر ادھر کی جا سکے۔ یہ ایک مضبوط درخت کی مانند جو ہر موسم ہے اس میں فصل دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک زندگی کی علامت ہے۔ اور اس کے مقابل میں کلمہ خبیثہ کی مثال ایک شجرہ خبیثہ کی ہے جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس کا کوئی ثبات نہ ہو۔ یعنی ایمان والوں کو اللہ اسی محکم بات سے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں ثبات عطا فرمائے گا، اور جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ منزل سے بھٹکا دے گا۔ اللہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق جو چاہے کر گزرتا ہے۔ یعنی اللہ ایمان والوں کو اس محکم بات کون سی؟ کلمہ طیبہ، جو کہ آپ خدا کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہو کے خدا کے ساتھ عہد باندھتے ہیں، جب آپ وہ محکم بات اختیار کر لیتے ہیں تو پھر دنیا اور آخرت کی ثبات آپ کو ملتی ہے، اور اگر آپ اس سے اگینسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے بھی ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جہنم میں لا اتارا، وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو مزے کر لو، تمہارا ٹھکانہ بالآخر دوزخ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر، جو میرے بندے ایمان لائے ان سے کہہ دو نماز کا اہتمام کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کسی کی دوستی کام آئے گی۔ یعنی کلمہ طیبہ اسلام میں داخلی، اس کی حیثیت آپ کی زندگی میں، اور پھر اس کے بعد جب آپ اس میں داخل ہوئے تو پھر اس کے اندر رہنے کے لیے نماز اور زکوٰۃ، یعنی اللہ نے جو عطا کیا اس میں سے خرچ کرنا، اور اللہ کے سامنے حاضری کے بارے میں بتا دیا، اور پھر یہ بتا دیا کہ یہی ہے جس نے آخرت میں آپ کے کام آنا ہے۔ اور یہاں تک ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد آخری آیت سے پہلے نا آیت 33 سے 41 تک کچھ آیات ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ اس میں قریش نے دین ابراہیمی میں شرک کو داخل کر کے یہ کہا تھا کہ یہ تو وہ دین ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کی تردید کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عبادت کا مرکز قائم کیا تھا اس کا مقصد بیان کیا۔ اچھا، یہ بات کیوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں؟ یہ بات ظاہر ہے کہ شرک کرنے والی قوم جو ہے اس کو بتائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کو اپنا جد امجد مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک کر رہے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہیں پہ بھی شرک کے لیے نہیں کہا تھا۔ تو ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ ہم ان معاملات کو اس طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے جس طریقے سے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کرنے چاہیے۔ تو ہمارا بھی معاملہ جو ہے نا وہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو ان آیات میں اس چیز کے لیے ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ یہ نہیں مان رہے تھے نا، تو انہیں بتایا ہے کہ یہ ابراہیم کی اولاد ہیں۔ انہیں وہ واقعہ سناؤ جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کو پوجنے لگیں۔ پروردگار، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، یہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں، اس لیے جو ان میں سے میری پیروی کرے وہ میرا ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی اس کا معاملہ تیرے حوالے۔ پھر تو بخشنے والا ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے پاس ایک بن کھیتی کی وادی میں لا بسایا ہے، پروردگار اس لیے کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کریں۔ سو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما، اس لیے کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔
خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ پروردگار مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا، اور میری اولاد میں سے بھی جنہیں میں یہاں بسا رہا ہوں، میرے پروردگار اور میری دعا قبول فرما۔ میرے پروردگار تو مجھ کو بخش دے، اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو بخش دے اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا۔ یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں، تم خدا کو اس سے ہرگز غافل نہ سمجھو۔ اے پیغمبر، وہ انہیں صرف اس دن کے لیے ٹال رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نظر اٹھے گی تو ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے گی، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ تم ان لوگوں کو اس دن سے خبردار کر دو جس دن انہیں عذاب آ لے گا۔ اس وقت یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی دیر اور مہلت دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے تھے؟ تم اپنی جگہ سے ہٹنے والے نہیں ہو۔ تم انہی لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے تھے، اور تم پر کھل چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور ہم نے تمہارے لیے ان کی مثالیں بیان کر دی تھیں۔ انہوں نے اپنی سب چالیں چل دیکھیں، ان کی یہ چالیں اب اللہ کے پاس دھری ہیں، اگرچہ ان کی چالیں ایسی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ہل جائیں۔ یہ وہ معاملہ تھا جو وہ کر رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے انہیں فرمایا، سو ہرگز خیال نہ کرو کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، وہ انتقام لینے والا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جب یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی اور سب تنہا بے یار و مددگار اللہ واحد قہار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہیں، ان کے بال تارکول کے ہیں، اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے، اس لیے کہ ان پر حجت پوری ہو جائے، اور اس لیے کہ وہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں، اور اس لیے کہ وہ جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے، اور اس کے لیے کہ دانشمند اس سے یاد دہانی حاصل کریں۔ یا اللہ تو ہمیں اس قابل کر کے ہم اس میں سے یاد دہانی حاصل کریں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں آخری آج جو ہم نے صورت پڑھنی ہے اس کی طرف، صورت ہجر، پتھر یا چٹان کو کہتے ہیں نا ہجر۔ یہ صورت ابراہیم کی جوڑا صورت ہے، اور اس سورہ کا آغاز بھی اسی طرح ہے جس طرح کے گزشتہ جو صورتیں ہیں اس میں ہم نے دیکھا، کیونکہ اس کا بھی وہی نام ہے جو پچھلی صورت کا ہے۔ اس کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں جو اس کی ابتدائی آیات ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام را ہے۔ یہ کتاب الہی اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ وہ دن بھی آئیں گے جب یہ منکرین تمنا کریں گے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ انہیں چھوڑو، یہ کھائیں پئیں مزے کریں، اور ان کی آرزویں انہیں بھلاوے میں ڈالے رکھیں۔ پھر یہ عنقریب جان لیں گے، یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں۔ ہم نے جس بستی کے لوگوں کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ایک مقرر نوشتہ رہا ہے۔ کوئی قوم نہ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ انہیں بھی یہ مہلت اسی بنا پر دی گئی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ اے وہ شخص جس پر یہ یاد دہانی اتاری گئی ہے، تم یقیناً دیوانے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے؟ ہم فرشتوں کو صرف فیصلے کے ساتھ اتارتے ہیں، اور جب وہ اتارے جائیں گے تو اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، اس میں شبہ نہیں کہ یہ یاد دہانی خود ہم نے اتاری ہے، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ ہم نے ہی تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں اپنے رسول بھیجے تھے۔ ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ ان کے پاس جو رسول آیا وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ ہم اسی طرح کے مجرموں کے دل میں اس دعوت کو اسی طرح تیر و نشتر بنا کر اتارتے ہیں۔ یہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، ان کی اگلوں سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے جس میں یہ چڑھنے لگتے، تب بھی یہی کہتے کہ ہماری آنکھیں دھندلا گئی ہیں، بلکہ ہم سب لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اس میں یہ جو دروازہ ہے نا کھول دیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو
میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا نا کہ اللہ کے ہاں جب اپنی کمائی کر کے آخرت میں ہم نے پیش ہونا ہے تو رحمت کے دروازے ہیں جو کھلتے ہیں. جو بندہ جس طرح کے معاملات اپنی زندگی میں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی جو ہدایت ہے اس کے مطابق جی رہا ہوتا ہے، اس میں وہ کوئی بہت نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے، کوئی روزے بہت خوشی اور بڑھ کے رکھتا ہے، اور کوئی نوافل بہت اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، حج، عمرہ، جہاد، اللہ کی راہ میں دینا، یہ مختلف کام ہیں جو انسان کرتا ہے، تو اس کے مطابق آخرت میں دروازے ہیں ان کے جس میں وہ داخل ہوں گے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے. اسی طریقے سے جو برائیاں ہیں ان کی بھی باب ہیں. ان برائیوں کو جب اڈاپٹ کر لیتے ہیں آپ تو پھر ان پر وہ دروازے کھلتے ہیں جس کا یہ بتایا ہے کہ جس میں یہ چڑھنے لگتے ہیں تو تب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں دھندلا گئی ہیں اور ہم پہ جادو کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سمجھیں اور اپنے آپ کو رحمت کے دروازوں کا اہل ثابت کریں. اس کے بعد جو آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ انہی کا بیان ہے. یعنی میں چاہتی ہوں کہ یہ ڈیٹیل سے تھوڑا میں آپ کو بتا سکوں کیونکہ یہ اہم بات ہے کہ اس میں جو آیت 41 سے 48 تک ابلیس اور آدم کا واقعہ بیان کیا ہے اور اس سے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ شیطان انہی کو گمراہ کرتا ہے جو خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں. اللہ کے جو بندے گمراہی سے بچنے کا ارادہ کر لیں، وہ سیدھی راہ پر سچے طالب علم بن کر زندگی بسر کریں، تو شیطان کی ترغیبات جو ہوتی ہیں وہ ان کو گمراہی کی طرف لے جانے سے بچا لیتی ہیں. یعنی اگر آپ سچے طالب علم بن کے اللہ سے کنیکٹڈ رہ کے اللہ کے رستے کو اختیار کرتے ہیں تو پھر شیطان کی ترغیبات جو ہیں وہ آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالتی ہیں. تو یہاں پر یہ جو بیان کیا ہے یہ آیت 41 سے 48 تک جو 7 دروازے ہیں نا ان کی بات کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. فرمایا یہ بندگی کا راستہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے. میرے بندوں پر تیرا ہرگز کوئی زور نہیں چلے گا، تیرا زور صرف انہی پر چلے گا جو بہکے ہوئے لوگوں میں سے ہیں اور جو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے. یعنی تیرا زور صرف انہی پہ چلے گا جو بہکے ہوئے لوگوں میں سے تیری پیروی کریں گے، اور اس کے لیے جہنم کا وعدہ ہے. اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک خاص حصہ کر دیا گیا ہے. اس کے برخلاف جو خدا سے ڈرنے والے ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر رہیں، ان کی سینوں کی کدورتیں ہم نکال دیں گے. وہ آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی کی طرح بیٹھے ہوں گے، انہیں وہاں نہ کوئی تکان لاحق ہوگی اور نہ وہ وہاں سے نکالے ہی جائیں گے. تو یہ جو 7 دروازے ہیں نا جہنم کے جن کا یہ ذکر ہے، اس کے جو دروازوں کو ہم کہیں گے وہ ہے شرک کرنے والے، قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتوں کو توڑنے والے، قتل کرنے والے، زنا کرنے والے، جھوٹی گواہی دینے والے، کمزوروں پر ظلم کرنے والے، سرکشی بغی کرنے والے. یہ مختلف کیٹیگریز ہیں جن کے لیے جہنم کے دروازے ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے. اور جو جنت کے دروازے ہیں وہ پیچھے بیان ہوئے تھے، اس میں تو صرف وہ بھی بتایا ہے کہ ان کو باغات میں رکھا جائے گا. یعنی جنت تو بذات خود ایک بڑا باغ ہے نا، اس میں رکھا جائے گا. تو یہاں جو جنت کے دروازے ہیں وہ بھی اپنی نیکیوں کے مطابق ہوں گے. یعنی ایک باب صلاح ہے جس میں نماز کا دروازہ جسے کہتے ہیں، پھر باب الصیام ہے جو روزہ داروں کے لیے ہوگا، باب الزکاة ہے جو صدقات اور خیرات بہت دیتے ہیں ان کے لیے ہوگا، پھر باب الجہاد ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ان کے لیے ہے، باب الحج جو اللہ کے ہاں حاضری دیتے ہیں اور حج کے لیے پہنچتے ہیں، پھر باب الکاظمین یعنی غصہ ضبط کرنے والوں کا باب، جو غصہ آئے اور اس کو پی جائیں. کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ایک باقاعدہ دروازہ رکھا ہوا ہے. اور پھر باب الایمان یعنی بہت زیادہ ذکر اور توکل اور ایمان کے جو لیول ہوتے ہیں نا بڑے لیول پہ ہونے والے، ان کے لیے دروازہ کھلے گا. اور یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایک سے زائد دروازوں کے اہل ٹھہریں گے اور ان کو وہاں سے بلایا جائے گا. یہ ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نوازش ہے انسانوں پہ. تو یہ بتایا گیا
کہ جس طرح جہنم کے دروازے ہیں اسی طرح جنت کے دروازے ہیں. جو جس طرح کی محنت کرے گا اپنی عملیات کو بہترین طریقے سے پرفارم کرنے میں، پھر وہ وہی دروازہ اس کے لیے کھلے گا، اور ہر دروازہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عنایت ہے. اس کے بعد اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان معاملات میں متنبع ہو کے ان پر عمل کریں کہ ہمارے لیے بھی آخرت میں رحمت کے دروازے کھلیں. تو جو اس کی اختتامی آیات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں تکذیب کرنے والی بعض قوموں کا تذکرہ ہے اور اس کی تکذیب کا انجام ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت ہود، ان سب کی جو قومیں ہیں جب انجام ان کا ہوا تو کیا ہوا. تو ان کے انجام کو بیان کر کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا کہ تم کیا کرو. آیت 85 سے 95 تک دیکھتے ہیں. فرمایا ہم نے اے پیغمبر زمین اور آسمانوں کو اور اس کے درمیان سب چیزوں کو مقصد کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے. یعنی یہ سارا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو سامنے رکھو. اور وہ مقصد کیسے سامنے رہے گا؟ جب تم اس سے جڑے رہو گے، اس کتاب سے جڑے رہو گے، اللہ کے ساتھ جڑے رہو گے. اس میں کچھ شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے، اس لیے ان کے ساتھ خوبی سے درگزر کرو. یقیناً تمہارا پروردگار ہی سب کو پیدا کرنے والا اور بڑے علم والا ہے. ہم نے تم کو 7 مثانی یعنی قرآن عظیم عطا کر دیا ہے. تم ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھی ہیں، اور ان کی حالت پر غم نہ کرو. تم اپنی شفقت کے بازو اہل ایمان پر جھکائے رکھو اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو میں ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں. ہم نے اسی طرح ان بانٹ دینے والوں پر بھی اتارا تھا جنہوں نے اپنے اس قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. سو تیرے پروردگار کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں. یہ اسی لیے اب تم پر اتارا گیا ہے. تو اے پیغمبر تمہیں جو حکم ملا ہے اس کو کھول کر سنا دو اور ان مشرکوں سے اعراض کرو. تمہاری طرف سے ہم اس مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بھی شریک قرار دیتے ہیں. سو ان قریب جان لیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے. سو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدے کرنے والوں میں سے بنو اور اس کی بندگی میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین کی گھڑی آ پہنچے، یعنی خدا کا فیصلہ صادر ہو جائے. یہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ انتہائی مشکل حالات میں جس طریقے سے معاملہ کرنا ہے اس کے حوالے سے گائیڈ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.